बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियां। श्रीनगर में नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आगाज, LG ने किया इफ्तिताह। कहा जम्मू कश्मीर में खेल कूद का मुनासिब ढांचा दस्तयाब। फौज ने राजौरी में बनाई दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 2 दरअंदाज हलाक। मुल्क में कोविड की सूरत हाल में बेहतरी दर्ज, जम्मू कश्मीर में भी नए मामलात में आ रही है कमी। और चीन में ज़ेर तालीम भारतीय तालिब इल्मों के लिए वीज़ा की इजराई का सिलसिला कल से होगा शुरू। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में खेल कूद का बेहतरीन ढांचा मौजूद है और कश्मीर में खेल कूद के मुकाबलों के इनेकाद से मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों तक एक मुस्बत पैगाम पहुंचाया जा सकता है। इन बातों का इजहार LG ने आज श्रीनगर के शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम में 28वें मास्टर्स नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का इफ्तिताह करने के मौके पर किया। उन्होंने इंडोर स्पोर्ट्स को फ़रोग देने के लिए J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की सराहना करते हुए इस बात पर खुशी का इजहार किया कि कश्मीर में दूसरी बार इस चैंपियनशिप का इनेकाद किया जा रहा है। मनोज सिन्हा ने कहा कि खेल कूद की सरगर्मियों से नौजवानों में नज़्म व नस्क का जज्बा पैदा होता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत खेलों को फ़रोग देने और खेल ढांचे को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मुनासिब और इसी नोट के साथ आज का ये टूर्नामेंट ओपन डिक्लेयर किया जाता है। जोरदार तालियां। अट्ठाईसवीं मास्टर्स नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 28 राज्यों एवं 8 UT से आए हुए 1000 से ज़्यादा सीनियर प्लेयर्स, सभी ऑफिसर्स तथा युवा खिलाड़ियों का मैं जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत करता हूं। मास्टर्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप का जम्मू कश्मीर में आयोजन ये पूरे देश के लिए एक स्पष्ट संदेश है। खिलाड़ियों के लिए खेल की बेहतरीन सुविधाओं को प्रदान करने के अलावा जम्मू कश्मीर अब बड़े टूर्नामेंट्स आयोजित करने की भी क्षमता रखता है। मुझे बताया गया है कि इस मास्टर्स टूर्नामेंट में 80 साल के वेटरन भी हिस्सा ले रहे हैं। मैं उन वेटरन्स का विशेष रूप से स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि उन सभी का अनुभव, उनकी ऊर्जा हमारी नई पीढ़ी के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत बनेगी। वाज़ेह है कि इस चैंपियनशिप में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले 1000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल संदीप प्रधान की सदारत में आज एक आला सतही वर्चुअल मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के अलावा महकमे के आला अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाने के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया गया। अमूरी नौजवान व खेलकूद के डायरेक्टर ने मीटिंग के दौरान बताया कि 29 अगस्त को मनाए जाने वाले नेशनल स्पोर्ट्स डे की तकरीबात जम्मू कश्मीर के 28,000 से ज़्यादा स्कूलों में मुनक्किद होंगी, जिनमें तकरीबन 23 लाख तालिब इल्म हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। यह बात काबिल जिक्र है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर पुलवामा में हॉकी सिंथेटिक टर्फ पर जिला सतह के हॉकी टूर्नामेंट का आगाज होगा।
زرعی پیداوار محکمے کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اتل ڈلو نے آج جموں میں نیوزی لینڈ سے آئے ماہرین کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں پشو پالن شعبے کی جدیدیت کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر بولتے ہوئے اتل ڈلو نے جموں کشمیر میں گوشت کی پیداوار بڑھانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس خطے میں پورا سال گوشت کی اچھی مانگ رہتی ہے، لہٰذا اس شعبے میں خود کفالت کو حاصل کرنا اقتصادیات کی بہتری کے لیے ضروری ہے۔ محکمہ مال کے کمشنر سیکرٹری وجے کمار بدھوری نے آج پلوامہ ضلع کے ترال تحصیل کا دورہ کر کے وہاں محکمے سے جڑی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اپنی زمین اپنی نگرانی اسکیم کی عمل آوری اور مالی ریکارڈز کی ڈیجیٹائزیشن کی عمل آوری کے بارے میں تفصیلات طلب کی۔ سیکرٹری موصوف نے ضلع انتظامیہ کے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ اس موقع پر پلوامہ کے ڈپٹی کمشنر بصیر الحق چودھری نے ضلع میں محکمہ مال کی حصولیابیوں کا خاکہ پیش کیا۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ کے جج جسٹس علی محمد ماگرے نے آج ٹنگنار دودھ پتھری میں مفت طبی کیمپ کا افتتاح کیا۔ اس کیمپ کا اہتمام بڑگام کے ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی نے کیا تھا اور اس کے انعقاد میں کئی رضاکار تنظیموں نے تعاون دیا تھا۔ کیمپ کے دوران دودھ پتھری اور آس پاس کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد کا طبی معائنہ کیا گیا اور ضرورت مندوں کو مفت ادویات فراہم کی گئی۔ اس موقع پر جسٹس ماگرے نے پی ایچ سی کچھواری کو ایک ایمبولینس عطیے کے طور پر دے دی۔ فوج نے جموں ڈویژن کے راجوری ضلع کے نوشہرہ سیکٹر کے لام علاقے میں کنٹرول لائن پر دراندازی کی ایک کوشش ناکام بنا دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق فوج نے دراندازی کی کوشش کو اس وقت ناکام بنا دیا جب بعض ملیٹنٹ کل رات نوشہرہ میں لام علاقے کے پکرونی گاؤں میں سرحد کے اس پار سے اس جانب آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک درانداز بارودی سرنگ پر چڑھ گیا جس کی وجہ سے رات تقریباً 10 بجے دھماکہ ہوا، لیکن فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس دھماکے میں کوئی درانداز زخمی یا ہلاک ہوا ہے یا نہیں۔ دفاع کے ترجمان نے بتایا کہ کنٹرول لائن پر جس جگہ دراندازی کی کوشش کی گئی تھی وہاں دراندازوں کی 2 لاشیں دیکھی گئی ہیں۔ علاقے میں چھان بین جاری ہے۔ سری نگر کے میئر جنید عظیم متو نے آج بٹمالو میں تعمیر کیے جانے والے حضرت شیخ داؤد کمیونٹی ہال کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر اطہر عامر خان اور کارپوریٹر شفاعت میر بھی موجود تھے۔ کمیونٹی ہال کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد میئر نے کہا کہ اس ہال کی تعمیر سے مقامی لوگوں کی بلدیاتی ضروریات پورا ہوں گی۔ انہوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں اس قسم کے کمیونٹی ہالز کی تعمیر کے لیے مناسب جگہوں کی نشاندہی کی تجویز دی۔ میئر کو بتایا گیا کہ 4 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے اس عمارت میں 4 ہال، 6 کمرے اور غسل خانے بنائے جائیں گے۔ میئر نے کمیونٹی ہال میں جدید سہولیات دستیاب رکھنے کی ہدایت دی۔ کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی چیئرپرسن ہنا شفیع بھٹ نے آج انڈسٹریل ایریا لاسی پورہ کا دورہ کیا۔ کئی کارخانہ داروں کے ساتھ میٹنگ کے دوران انہوں نے وہاں جاری صنعتی سرگرمیوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ ہنا شفیع بھٹ نے کہا کہ صنعتی سرگرمیوں کو مزید متحرک بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ نوجوانوں کو کارخانہ داری اور صنعت کاری کی جانب راغب کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ صنعت کاری کا شعبہ اقتصادی حالات کو بہتر بنانے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس موقع پر کئی عوامی وفود نے بھی ڈاکٹر ہنا کے ساتھ ملاقات کی اور اپنے مسائل کے حل میں ان کی مداخلت طلب کی۔ اننت ناگ کے لارکی پورہ علاقے میں قائم گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج میں آج پلیسمنٹ ڈرائیو کا انعقاد ہوا۔ پرنسپل سیکرٹری سکل ڈیولپمنٹ ڈاکٹر اصغر حسن سامون نے آن لائن موڈ کے ذریعے پروگرام کی صدارت کی، جبکہ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بشارت قیوم نے ذاتی طور اس پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر جنوبی کشمیر کے 4 اضلاع سے تعلق رکھنے والے 1,500 سے زیادہ نوجوانوں نے اپنی رجسٹریشن کروائی۔ پلیسمنٹ ڈرائیو میں 20 سے زیادہ کمپنیوں نے حصہ لیا۔ ڈاکٹر بشارت قیوم نے کہا کہ اس طرح کے پروگراموں سے پڑھے لکھے اور ہنرمند نوجوانوں کو مناسب روزگار حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ انہوں نے اس طرح کے پروگراموں میں ضلع انتظامیہ کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ پروگرام میں موجود سکل ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر سدرشن کمار نے کہا کہ یوٹی کے دیگر علاقوں میں بھی ایسے پروگرام منعقد کروائے جائیں گے۔ بانڈی پورہ کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر اویس احمد نے آج ضلع کے سوناواری علاقے میں واقع ہرمکھ کالونی میں کریڈل بیبی ریسیپشن سینٹر اور لڑکیوں کے لیے چائلڈ کیئر انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کیا۔ بیبی ریسیپشن سینٹر کو وتسلیہ مشن کے تحت قائم کیا گیا ہے اور یہ شمالی کشمیر میں اپنی نوعیت کا پہلا سینٹر ہے۔ اس مرکز سے شمالی کشمیر کے 3 اضلاع کے مستحقین کو خدمات دستیاب رہیں گی۔ مرکز کا افتتاح کرنے کے بعد ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اس مرکز میں ماں باپ کے سائے سے محروم بچوں اور بچیوں کی پرورش کا مناسب انتظام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بچوں کو اس سینٹر میں قیام و طعام اور ضرورت کا تمام سامان میسر رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر سید سہرش اصغر نے آج ٹراما اسپتال پٹن کا دورہ کیا اور وہاں مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور ان شعبوں کی کارکردگی کے بارے میں تفصیلی جانکاری حاصل کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ انتظامیہ لوگوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی وعدہ مند ہے۔ بعد میں انہوں نے چونبل کا دورہ کر کے وہاں کل یعنی 25 محرم کو برآمد ہونے والے عاشورہ جلوس کے لیے
کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پٹن کے بلاک میڈیکل افسر کو تمام طبی سہولیات اور ایمبولینس گاڑیاں دستیاب رکھنے کی ہدایت دی۔ 25 محرم کو چنوبل پٹن سے ناربل تک عاشورہ جلوس کی برآمدگی کے سلسلے میں سری نگر سے شمالی کشمیر جانے اور شمالی کشمیر سے سری نگر آنے والی گاڑیوں کے لیے روٹ پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ کپواڑہ، ہندواڑہ اور سوپور سے سری نگر آنے والی گاڑیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ہائی گام اور سنبل کے راستے سے شالا ٹینگ پہنچ جائے۔ بارامولہ اور اوڑی سے سری نگر آنے والی گاڑیوں کو ہامرے اور سنبل کا راستہ اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ پٹن سے سری نگر آنے والی گاڑیاں ہارترٹ، کھنپٹ اور شادی پورہ کے راستے سے سری نگر آئیں گی۔ سری نگر سے شمالی کشمیر جانے والی بڑی گاڑیاں ناربل، ماگام، کنگمڈار، کھور، ہانجی ویرا اور پٹن کا راستہ اختیار کریں گی، جبکہ چھوٹی گاڑیوں کو ناربل، کانہامہ، خواجہ گنڈ، قاسم اور سنگھ پورہ پٹن کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ ٹریفک پلان دوپہر 12 بجے سے شام 7 بجے تک نافذ العمل رہے گا۔ ملک کی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 2 ارب 31 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ شفا یابی کی قومی شرح 98.59% ہے۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 269 نئے کووڈ معاملے سامنے آئے ہیں۔ آج شام جاری کووڈ بلیٹن کے مطابق کشمیر صوبے سے 218 جبکہ جموں ڈویژن سے 51 کووڈ معاملوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ محکمہ صحت کشمیر کے اہتمام سے آج سری نگر میں تمباکو نوشی پر قابو پانے سے متعلق ایک ورکشاپ منعقد ہوا۔ ورکشاپ کے انعقاد میں محکمے کو ایک رضاکار تنظیم کا اشتراک حاصل رہا۔ پروگرام کے مہمان خصوصی اور محکمہ صحت کے سیکریٹری بھوپندر کمار نے کہا کہ تمباکو نوشی اور نشیلی ادویات کا استعمال ملک کے سامنے ایک چیلنج بن کر ابھر رہا ہے اور اس بارے میں جانکاری عام کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ورکشاپ میں ناظم صحت کشمیر کے علاوہ کئی مذہبی اسکالروں، اساتذہ، طالب علموں اور رضاکاروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دوبیون ماگام میں واقع ریجنل ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر انسٹیٹیوٹ میں کشمیر صوبے کے میڈیکل افسران کے لیے آج سے 5 روزہ مینجمنٹ ڈیولپمنٹ پروگرام شروع ہوا۔ پروگرام کی افتتاحی رسم میں سیکریٹری ہیلتھ بھوپندر کمار نے بھی شرکت کی، جبکہ ناظم صحت کشمیر نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ بھوپندر کمار نے میڈیکل افسران کی صلاحیت سازی کے لیے ایسے مزید پروگراموں کے انعقاد پر زور دیا۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر کے اہتمام سے آج لمپی سکن ڈیزیز کے موضوع پر ایک روزہ ورکشاپ منعقد ہوا، جس میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ورکشاپ میں مختلف شعبوں کے سربراہوں اور فیکلٹی ممبران نے بھی حصہ لیا۔ وائس چانسلر نے جانوروں میں پائی جانے والی اس بیماری سے متعلق بر وقت ایڈوائزری جاری کرنے اور ورکشاپ کا اہتمام کرنے کے لیے ڈائریکٹر ایکسٹینشن کی کوششوں کی سراہنا کی۔ انہوں نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ شعبوں اور کسانوں کے معاملے میں تال میل کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر دل محمد مخدومی نے ورکشاپ کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے سلسلے میں آج بٹوت میں ایک تصویری نمائش منعقد ہوئی، جس میں فنکاروں کے علاوہ مقامی لوگوں اور طالب علموں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کا انعقاد اطلاعات و نشریات کی وزارت کے سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن نے کیا تھا، جس کی نگرانی بیورو کے جوائنٹ ڈائریکٹر غلام عباس کر رہے تھے۔ اس موقع پر طالب علموں نے داستان آزادی کے موضوع پر مصوری کے مقابلوں میں حصہ لیا، جبکہ کوئز کمپٹیشن بھی منعقد کرایا گیا۔ فوج نے کپواڑہ میں اگنی ویر کے لیے خواہش مند امیدواروں کی خاطر بھرتی سے پہلے تربیتی پروگرام کا آغاز کیا۔ ہمارے نمائندے نے ذرائع کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ یہ پروگرام 4 ہفتوں تک جاری رہے گا۔ تربیتی کیمپ ضلع کے دور دراز علاقہ ٹنگڈار کرنا میں قائم کیا گیا ہے۔ تربیتی کیمپ کا مقصد نوجوانوں کا فزیکل، میڈیکل اور تحریری امتحانات کے لیے تیار کرنا ہے۔ پروگرام کے افتتاح پر نوجوانوں کو اگنی پتھ اسکیم کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی گئی۔ اطلاعات کے مطابق تربیت کے لیے 50 اہل امیدواروں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آج صبح سویرے جموں کے کٹرا شہر سے تقریباً 61 کلومیٹر مشرق میں 3.9 شدت کا زلزلہ آیا۔ زلزلے سے متعلق قومی مرکز نے کہا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے صبح تقریباً 2:20 پر محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر نیچے تھا۔ چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان طلباء کے لیے ویزا جاری کرنا شروع کرے گا جو 2 سال سے زیادہ عرصے سے چین کی یونیورسٹیوں میں جانے کے منتظر ہیں۔ کووڈ کی سخت پابندیوں کی وجہ سے یہ طلباء واپس آ گئے تھے۔ ویزا جاری کرنے کا یہ سلسلہ کل یعنی 24 اگست سے شروع ہوگا۔ اعلان کے مطابق طلباء، تاجروں اور چین میں کام کرنے والے افراد کے کنبوں کو یہ ویزا دیا جائے گا۔ اور اب آخر پر موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کشر یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔
आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का।